हेलो बच्चों, सब खैरियत में हैं। आज हम मकतूब निगारी के बारे में पढ़ेंगे। मकतूब निगारी कक्षा 12 में बच्चों आपके मकतूब निगारी में 2 खत दिए गए हैं। इस नसर में 2 खत दिए गए हैं। मिर्ज़ा गालिब के हैं, मुंशी गोपाल तुप्ता के नाम, और मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम और मुंशी गोपाल तुप्ता के नाम 2 खत दिए गए हैं। इनमें से आपके इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक खत आपके निसाब में शामिल किया है, मुंशी गोपाल तुप्ता के नाम। तो बच्चों हम सबसे पहले मकतूब निगारी के बारे में जान लेते हैं। मकतूब निगारी क्या है? मकतूब निगारी में बच्चों दिया गया है, चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को पूरा देखें। आज हम मकतूब निगारी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके 2 खत दिए गए हैं और जिसमें से मुंशी गोपाल तुप्ता का जो खत है वो आपके निसाब में शामिल किया गया है। सभी नाज़रीन वीडियो में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो बताया है मकतूब निगारी बताते हैं कि बाज़ अहले कलम ने मकतूब निगारी को एक लफ्ज़ फ़न करार दिया है। यानी खत लिखना भी एक कला है। ऐसे खतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें अली तख्लीकी अदब की शान पाई जाती है। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। यानी मकतूब निगारी है वो एक शख्सी इजहार, यानी एक किसी शख्स के बारे में इजहार करना। मकतूब निगार का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। देखो, जब हम आपस में बात करते हैं उसमें कई बात करने वाले लोग होते हैं, जबकि खत में हम एक ही आदमी के बारे में लिख सकते हैं। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा खत लिखे हैं कि अब मकतूब निगार को एक अदबी सन्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। यानी खत लिखना भी एक कला है, और वो सन्फ है वो सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब हैं। उन्होंने, जहाँ खतूत निगारी की बात आती है तो मिर्ज़ा गालिब का नाम सबसे पहले आता है। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई हो, अगर मकतूब निगार की तहरीर में कसस हो तो खत हर पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर मकतूब निगार की तहरीर में खत लिखने की जो कला है वो इस तरह से होती है कि पढ़ने वाले को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगे। आगे बताए बच्चों कि अच्छे खतूत अदब पारों के तौर पर
पढ़े जाते हैं, यानी जो अच्छे खत होते हैं उनको ज़्यादा पढ़ा जाता है। उर्दू नस्र की रिवायत में गालिब, शिबली नमानी और मेहदी अफरादी, चौधरी मोहम्मद अली और रोदालवी, रशीद अहमद सदीकी और मंटू मिराजी और अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह के खतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। दोस्तों, बताया है कि मकतूब निगारी है वो एक अपने आप में कला है। तो यहाँ बताया गया है मकतूब निगारी उर्दू नस्र की एक अहम सनफ है। खतूत को नस्ब मुलाकात भी कहा जाता है, यानी आपस में मुलाकात करना भी कहा जाता है। खतूत निगारी एक ऐसा फन है जिसमें दूसरे शख्स पर अपना दिली मनसाया, अपने ख्यालात बजरिया तहरीर जाहिर किए जाते हैं, यानी आपस में अपने ख्याल है वो खत में जाहिर किए जाते हैं। उसके बाद बताया है खतूत निगारी दीगर असनाफ़ सुकून से इसलिए मुख्तलिफ होती है कि खतूत ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी खत है वो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रहते हैं। आप कैसे हो, आपके हाल कैसे हैं, आप अपनी जगह सब खैरियत में हो, इस तरह से खत में बातें लिखी जाती हैं। ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं मगर इनमें ज़ाती मामलात के अलावा सियासत और माशरत, हालात हाज़िरा और अदबी गुजारियों को भी पेश किया जाता है। इसी तरह तारीख़ी हवालों का भी खतूत एक बेहतरीन ज़रिया होते हैं, यानी हम ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में भी खत में पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ ऐतिहासिक चीज़ें कौन कौन सी है तारीख़ी तौर पर, तो भी हम खत के ज़रिए बता सकते हैं, लिख सकते हैं। खत लिखने का ये मकसद होता है कि हम अपने अजीज़ों यानी दोस्तों से जो हम से दूर बैठे हैं या दूर रहते हैं उनसे बजारिया तहरीर गुफ्तगू करें, यानी जो अपने से अजीज़ दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उनको हम खत के ज़रिए अपने जो वाक़ात हैं उनको हम उनके सामने पेश कर सकते हैं खत के माध्यम से। बजरिया तहरीर गुफ्तगू करें, यानी हम अपनी बात को उनके बीच में खत के ज़रिए भेज सकते हैं। इस तरह खत के ज़रिए नस्ब मुलाकात भी हो जाती हैं और इसीलिए खत लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जिसको खत हम लिख रहे हैं या खत लिखा जा रहा है उसको गोया वह सामने बैठा है, ताकि इबारत में सादगी और रवानी पैदा हो सके। यानी खत को हम लिखते समय ऐसे लिखना चाहिए जैसे खत जिसको हम लिख रहे हैं वो अपने सामने ही बैठा हो, ऐसा होना चाहिए, और जो खत पढ़ रहा है उसको भी ऐसा लगना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग बड़े बड़े अकाब व आदाब लिखते थे, लेकिन मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब
نے سادہ اور بے تکلیف خطوط لکھنے کا آغاز کیا ہے۔ یعنی خط کی جو شروعات ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے دوارا کی گئی ہے، اور غالب کا پورا نام بھی دیا گیا ہے یہاں، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو ان کی جو زبان ہے وہ خطوں میں سادہ زبان تھی، اور خط لکھنے کی جو کلا ہے وہ بہت ہی اچھی تھی ان کی۔ وہ رسمی القاب و آداب لکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ غالب کے خطوط پڑھنے میں ملاقات کا لطف آتا ہے، یعنی خط پڑھنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کے خط کی یہ خصوصیات ہے۔ غالب کے بعد اور لوگوں نے بھی یہ طرز اختیار کیا، یعنی غالب کی طرز پر اوروں نے بھی خط لکھنے کا طریقہ لکھا ہے اور ان سے سیکھا بھی ہے۔ اس طرح آسان اور سہل خط لکھنے کا رواج ہوا ہے۔ غالب کے بعد سر سید احمد خاں ہیں، علامہ شبلی نعمانی ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد ہے، مولانا عبدالکلام آزاد ہے، اور مہدی افرادی نے خطوط نگاری کے فن کو ترقی عطا کی ہے۔ غالب کے بعد دوستوں بہت سارے خطوط نگاری ہیں جو اردو میں آئے ہیں، جیسے مولانا عبدالکلام آزاد ہے، ڈپٹی نذیر احمد ہے، علامہ شبلی نعمانی ہے، اور نذیر احمد ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے غالب کے بعد خطوط نگاری کا فن کو ترقی دی ہے۔ اردو نثر میں خطوط نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا غالب کے ہاتھوں ہوا ہے، یعنی خط کا جو آغاز ہے وہ مرزا غالب کے دوارا ہوا ہے۔ یہ میں نے دوستوں پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ جہاں خطوط نگاری کی بات آتی ہے اردو میں، وہاں سب سے پہلے مرزا غالب کا نام آتا ہے۔ اور مرزا غالب ایک ایسے شاعر اور مصنف ہیں، یعنی جنہوں نے نثر اور نظم دونوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تو مکتوب نگاری ہم آج پڑھ رہے ہیں ککشا 12 کی اردو وشے کی، جو آپ کے 2 خط دیے گئے تھے۔ اس بار بورڈ نے آپ کے نصاب میں مرزا ہرگوپال ترتا کے نام جو خط غالب نے لکھا ہے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مکتوب نگاری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکتوب نگاری کیا ہے، یعنی جو خط لکھنے والا ہے، جو خط لکھنے کی جو کلا ہے اس کو مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ اس کے خطوط تاریخی ادب میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے خطوط کی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، یعنی بہت سارے خط کے جو مجموعے ہیں چھپ چکے ہیں، جن میں سے عود ہندی ہے، اردو مالا ہے، اور خطوط غالب بہت مشہور ہیں۔ یعنی ان کے جو خط کے مجموعے ہیں بہت سارے انہوں نے لکھے ہیں خط کے مجموعے، ان میں سے مشہور مجموعے یہ ہیں۔ تو کئی بار پرسن پوچھ لیتے ہیں بچوں کہ مرزا غالب کے انہی 2 خطوط کے مجموعے کے نام لکھو۔ تو یہ مجموعے آپ کے یہاں دیے گئے ہیں، کم سے کم آپ کو 2 مجموعے کے نام یاد رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سے نے بتایا عود ہندی، اور دوسری ہے اردو مالا، اور تیسرا ہے خطوط غالب۔ یہ زیادہ ہی مشہور رہے ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط میں 1857 کی جو تاریخی ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ شہر دہلی اور ادب غالب کے زندگی کے اہم واقعات
पोशीदा हैं। पोशीदा का मतलब छुपा हुआ, यानी इनकी जो जिंदगी है वो शहर दिल्ली और वाक़ात मिलते हैं दिल्ली में। और मिर्ज़ा गालिब का कमाल ये है कि उन्होंने अपने खतूत में पुराने और फर्शदातर तरीके से परहेज करते हुए नया अंदाज तहरीर ईजाद किया है, मरासले को मकालमा बना दिया। ये इनकी सबसे बड़ी खसूसियात है कि मरासले को मकालमा बना दिया, यानी जो चीज़ संभव नहीं थी उसको भी उन्होंने संभव बना दिया, मरासले को मकालमा बनाया। अलकाब व अदाब के फर्शदा तरीके से गर्ज किया और मुख्तसर अलकाब व अदाब ईजाद की हैं। दौरे जदीद में भी कई मकतूब निगार ऐसे हैं जिनके खतूत अदबी हैसियत से बुलंद मुकाम रखते हैं। चौधरी मोहम्मद अली और रदौलवी और मेहदी अफरादी, रशीद अहमद सदीकी, मंटू और मिराजी वगैरह अदबन के खतूत अहमियत के हामिल हैं। यानी गालिब के बाद बहुत सारे खतूत निगारी पैदा हुए हैं जिन्होंने खत में यानी खतूत निगारी में हिस्सा लिया है। गर्ज ये कि खतूत निगारी के ज़रिए अदबी अहमियत, तारीख़ी अहमियत और स्वान अहमियत वगैरह पर रोशनी डाली गई है। उर्दू खतूत निगारी उर्दू नसर के अर्तका में अहम है और एक बेशकीमती सरमाया रहा है। तो ये आपके मकतूब निगारी है। बच्चों, चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करो, वीडियो को पूरा देखें। आगे हम मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, तो इनकी खसूसियात भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि गालिब है वो सबसे बड़े खतूत निगारी रहे हैं और गालिब ने मरासले को मकालमा बनाया था। ये 1797 में पैदा हुए थे और 1869 में वफ़ात पाई। गालिब का पूरा नाम भी आपको याद रहना चाहिए, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया है और इनकी 3 किताबें हैं, पंज आहंग और महर निमरोज़ और दशनबो काबिले ज़िक्र हैं। यानी इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं और इनकी 3 किताबें कौन कौन सी हैं? पंज आहंग है और महर निमरोज़ है, निमरोज़ महर निमरोज़ और दशनबो काबिले ज़िक्र हैं। उर्दू में भी इनके 4 नसरी रसाले मिलते हैं। इन्होंने रसाले भी लिखे हैं 4, और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ किताबों पर दबीचे, तकरीर और यजें और कुछ मुतफरिक तहरीरें भी लिखी थी। इनमें गालिब की नसर आम तौर पर साफ और सादा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो नसरी का कारनामा रहा है वो इनकी क्या है? खतूत हैं। यानी खतूत निगारी जो कारनामा है वो सबसे बड़ा है।
غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ بیکول حالی نے کیا کہا تھا کہ مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نے مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی نے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ دوستوں پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ غالب کی جو خصوصیات ہے وہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، اور کچھ انہوں نے اردو مالا، اور یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا عود ہندی اردو مالا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہے وہ شاید یہ رہی جو ان کے مجموعے آئے تھے نا، مجموعے بھی آپ کو دھیان میں رہنے چاہیے۔ عود ہندی، اردو مالا اور خطوط غالب، یہ 3 ان کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور خصوصیات ہے ان کے خط کی مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یہ آپ کے دھیان میں رہنا چاہیے۔ پیدائش ہے وہ 1797 میں دہلی میں ہوئی تھی، 1869 میں وفات پائی۔ آگے دیکھیے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں، خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول۔ غالب کے خطوط میں جس تنسیق کے ساتھ رونما ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مولد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے بتائے ہیں، عود ہندی اور اردو مالا، اور بہت مشہور ہوئے ہیں۔ اس میں 2 دے رکھے ہیں، اور گائیڈ میں کتنے دے رکھے ہیں؟ تیسرا اور ہے خطوط غالب، کتاب میں 2 دے رکھے ہیں، اردو مالا اور عود ہندی۔ غالب نے جب اسلوب اختیار کیا تھا اور اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی، یعنی جب انہوں نے پہلے خط کا آغاز کیا تھا تو کسی نے نقل کرنے کی کوشش کی تو وہ ممکن نہیں تھی۔ واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا غیر عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو ہم نے مکتوب نگاری اور غالب کے حالات زندگی ون پڑھی۔ کئی بار پرشن پوچھ لیتے ہیں کہ غالب کی جو ہے سوانح حیات لکھا نہیں، غالب کی سوانح اور ادبی خدمات لکھی، تو غالب کے جو حالات زندگی ہیں وہ لکھنے۔ کئی بار پرشن پوچھتے ہیں کہ غالب کے سوانح حیات کے بارے میں لکھیے، تو حالات زندگی کے بارے میں لکھنا، کب پیدا ہوئے، کون کون سی ان کی خصوصیات ہیں، کون کون سے مجموعے لکھے ہیں،
تو یہ آپ کے دھیان میں رہنا چاہیے۔ تو ادھر رکھے نا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، تو مرزا غالب نے خود اپنے متعلق کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو کیا بنایا؟ مکالمہ بنا دیا۔ 1000 کوس سے بجہان قلم باتیں کیا کرو، اور بلا صبح مرزا غالب اس انداز میں خط لکھتے ہیں کہ جیسے دو شخص آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا کہ خط لکھنے والا ہے اور جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں تو پڑھنے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ جیسے کہ دونوں آپس میں بیٹھے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے مختصر القاب و آداب، یعنی مرزا غالب نے زمانے کی روایت سے ہٹ کر اپنے خطوط میں مختصر القاب پیدا کیا ہے، اور مثلاً جیسے بندہ پرور اور پیر و مرشد، نواب صاحب وغیرہ۔ پھر ہے سوکھی و طنز آفت، تو مرزا غالب نے شاعری کی طرح ہی اپنے خطوط میں بھی اس کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ یہ ان کا نمایاں پہلو ہے، یعنی خاص پہلو رہا ہے، جس کے خوبصورت استعمال سے انہوں نے اپنے خطوط کی حسین کو دوبالا کر دیا۔ ایسے ہی بچوں دوسرا ہے کہ علمی ادبی رجحانات، یعنی مرزا غالب نے بعض خطوط میں علمی و ادبی مسائل پر بحث کی ہے، اور اپنے شاگردوں کے کلام پر اصلاح دیتے وقت اس کی وجوہات بھی بیان کی ہے۔ غرض یہ کہ سب کچھ غالب کے خطوط میں ملتا ہے، جو اس عہد کے نہیں آج کے معلوم ہوتے ہیں۔ تو بچوں آپ کو غالب کی جو مکتوب نگاری ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے نیکسٹ سبق شروع ہوتا ہے، یعنی مرزا ہرگوپال تختہ کے نام جو مرزا غالب نے منشی ہرگوپال تختہ کے نام جو خط لکھا ہے اس میں کیا بتایا ہے کہ مرزا غالب نے پہلا خط اپنے شاگرد یعنی دوست عزیز منشی ہرگوپال تختہ کے نام تحریر کیا تھا، یعنی پہلا جو خط ہے اپنے دوست کو لکھا تھا، اور اس کا عزیز دوست ہے یہ منشی ہرگوپال تختہ۔ کیوں صاحب روٹھے رہو گے؟ اگر روٹھے رہو گے تو روٹھنے کی وجہ لکھو۔ اس خط کی ابتدا میں غالب نے ہرگوپال تختہ سے اپنے گہرے تعلق کی جمع کیا ہوئی تعلقات کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد 1857 میں دہلی میں جو کچھ ہوا اسے بیان کیا ہے کہ غدر کے بعد جو 1857 کی کرانتی ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد تلاش کرنے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملتا، خواہ امیر ہو یا غریب، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہندو
البتہ کچھ باقی ہیں، کچھ باہر کے لوگ ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب آپس میں دوست تھے۔ مرزا غالب اس خط کے دوسرے حصے میں اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں جس مکان میں 9-10 سال سے کرائے پر رہتا ہوں اور یہاں مکان اتنے قریب ہیں کہ دیوار سے دیوار لگی ہوئی ہے، یعنی میں جہاں رہتا ہوں کرائے کے مکان پر، تو ان کی جو مکان کی جو دیوار ہے وہ آپس میں سٹی ہوئی ہے، پاس پاس میں ہے۔ گھر حکیموں کے اور وہ نوکر ہیں راجا نریندر سنگھ اور بہادر ولی اور طبیلا کے راجا نے انگریز حکمران، یعنی اس سمے انگریزوں کا شاسن تھا، اس سمے کی بات ہے، یہ وعدہ لیا تھا، کیا کہا تھا کہ دہلی کو فتح کرنے کے بعد یہ لوگ بچ رہے۔ چنانچہ یعنی اچانک فتح کے بعد راجا کے سپاہی یہاں آ کر بیٹھ گئے اور یہ گلی محفوظ رہی۔ محفوظ کا مطلب ہوتا ہے بچوں سرکشت، یعنی یہ گلی سرکشت رہی اور ورنہ سب کچھ برباد ہو جاتا۔ پوری بات بھی یہاں کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ انگریزوں نے یہاں خفیہ خبر دینے والے چھوڑ رکھے تھے، یعنی انگریزوں نے وہاں خفیہ کے لیے خبر کے لیے چھوڑ رکھا تھا اور انہیں ہر بات کی خبر دیتے تھے کہ کون ان کے خلاف اور کون ان کے مددگار ہیں۔ اگر میں بھی ان کے خلاف لکھتا اور انگریزوں کو اس کی خبر ہو جاتی تو اس سے مجھے نقصان اٹھانا پڑتا، کیونکہ میں شہر کی اصلاح کرتا تھا اور یہ کام 10 سال سے انجام دے رہا تھا اور اسے ہی اپنی نوکری اور مزدوری جانتا، اس لیے میں بے گناہ سمجھا گیا اور مجھے بھی بادشاہی دفتر میں حاضری دینے نہیں جانا پڑتا، جبکہ بڑے بڑے جاگیردار بلائے گئے اور پکڑے گئے۔ غدر کے بعد گھر برباد ہو گئے اور مکان تو رہے پر ان میں رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی تک مسلمانوں کو جو اس شہر دہلی سے چلے گئے تھے واپس نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ مہر مظلوموں کو شہزادی جا رہی ہے اور دہلی کے لوگ مختلف پریشانیوں سے دوچار ہیں، یعنی پریشان ہو رکھے ہیں۔ جو غدر ہوا تھا اس سے دہلی میں لوگ پریشان ہو گئے۔ نفسی مضمون میں بتایا ہے کہ مرزا غالب نے اس خط میں نہایت ہی نور اثر انداز میں 1857 کے ماحول کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی منشی ہرگوپال گپتا کے نام جو خط لکھا تھا اس میں 1857 کا جو غدر ہوا تھا اس میں لوگوں کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، کون کون سی مصیبتوں میں رہے، ان کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔
اس قسم کے واقعات انسان کی شخصی اور سماجی زندگی کا تانا بانا بری طرح سے بکھیر دیتے ہیں، اور اس خط سے ان حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی ہی کی عکاسی نہیں کرتے بلکہ ان کے زمانے کے سماجی اور سیاسی ماحول کے بارے میں بھی نہایت کارآمد معلومات فراہم کرتے ہیں۔ معلوم کی جمع کیا ہوئی؟ معلومات۔ اقتباسات کی تفہیم اور پوچھے گئے سوالات اور جوابات۔ یہ آپ کے نصاب میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ یہاں درجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ تم جانتے ہو کہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا ہے؟ وہ ایک جنم تھا جس میں تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے، شعر کہے، دیوان جمع کیے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے کہ وہ تمہارے دوستی ولی تھے، اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا، یعنی جو نبی بخش تھا ان کا جو تخلص ہے وہ ہے حقیر۔ ناگاہ نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ اشخاص، نہ وہ معلومات، نہ وہ اطلاعات، نہ وہ ابساط۔ بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا، یعنی یہاں سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ شخص کی جمع اشخاص ہے اور نہ معلوم کی اطلاعات اور ابساط، اور چند مدت کے یعنی کافی سمے کے دوسرا جنم لیا ہے۔ مانو کہ ہمارے یہاں اس سمے کے دوران بہت سارے نقصان ہو گئے تھے، نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی اور، وہاں پر سب تباہ ہو گیا۔ ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی بھی دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر چاہیے صورت اس جنم کے بعد مثل پہلے جنم کی ہے، یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا اور اسی کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسم بے نبی ار گوپال تپتا و مخلوق بے نکتہ ہو آج آیا، اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی کیا ہے؟ دہلی، اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوست ہیں سے نہیں پایا جاتا، ولا ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر کیا غریب کیا اہل حرفہ، اگر کچھ میں تو باہر کے ہیں، ہندو
البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ تو سوال دیا ہے کہ مندرجہ بالا اقتباسات کس سبق سے ماخوذ ہے اور اس کی اصناف کون ہیں؟ یعنی مندرجہ ذیل والا اقتباسات غالب کے اس خط سے ماخوذ کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد دوست ہیں منشی ہرگوپال تپتا کے نام تحریر کیا ہے۔ دوسرا سوال، اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، یہاں کس بزرگ کی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ منشی ہرگوپال منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر ان کا تخلص تھا، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے مرزا غالب کی کیا مراد ہے؟ کہ دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے مرزا غالب کی مراد ہے کہ 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں نے دہلی کے باشندوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، قتل و غارت گری ہوئی، لوگ دلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ غالب ان ہنگاموں میں محفوظ رہے، یعنی لوگ وہاں سے دھیرے دھیرے جانے شروع ہو گئے اور غالب وہاں سرکشت تھے، چنانچہ وہ اپنے زندہ بچ رہنے کو دوسرا جنم کہتے ہیں۔ یعنی وہ وہاں پر اس حالات میں وہیں رہے، کہیں نہیں گئے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا جنم لیا ہے۔ اگلا سوال، آشوب اور شبانِ عالی شان الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ آشوب کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ یا فتنہ و فساد، اور صاحبانِ عالی شان کا مطلب ہوتا ہے انگریزی حکومت۔ نیکسٹ سوال، لفظ شخص اور معاملہ کی جمع تحریر کیجیے۔ تو شخص کی ہوگی اشخاص، میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو، اور معاملہ کا ہو گیا معاملات۔ تو لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ منشی ہرگوپال تپتا کے نام جو خط لکھا گیا تھا وہ مرزا غالب کے دوارا لکھا گیا تھا، اور کئی دن تک آپس میں عزیز دوست ہیں، اور جب وہ خط آپس میں نہیں لکھتے تھے تو کافی دن تک ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں ملے نہیں، تو اپنی گفتگو ہے جو خط کے ذریعے اپنے عزیز دوستوں میں بھیجتے تھے۔ اردو میں غالب کا سب سے پہلا نام آتا ہے کہ جنہوں نے خط لکھے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے کक्षा 12 کی مکتوب نگاری کے بارے میں پڑھا ہے، جس میں 2 خط دیے گئے ہیں، منشی ہرگوپال تپتا، اور مکتوب نگاری میں مرزا غالب کے دوارا 2 خط لکھے گئے، منشی ہرگوپال تپتا کے نام اور منشی نبی بخش حقیر کے نام۔ حقیر منشی نبی کا تخلص ہے، اور اس میں تپتا ہے منشی ہرگوپال کا تخلص ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مرزا غالب کی ہم نے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، سوانح حیات زندگی کے بارے میں کئی بار سوال پوچھتے ہیں، اور منشی ہرگوپال کے نام خط کس نے لکھا؟ مرزا غالب نے لکھا۔ مرزا غالب کا پورا نام پوچھتے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب،
اور غالب کی پیدائش پوچھتے ہیں 1797 1869 1797 دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور 1869 میں وفات پائی تھی۔ تو لگتا ہے دوستو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد، ست سری اکال، آداب، السلام علیکم۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کو۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔